अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान अब आमने सामने आ गए हैं। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद अब खुलकर उनका मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और दोनों शख्सियात की आपसी लड़ाई में पाकिस्तान का फरसूदा सियासी निज़ाम और उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बेनकाब हो रही है, क्योंकि इमरान खान के इल्ज़ामात सिर्फ जनरल बाजवा की ज़ात तक महदूद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जनरल बाजवा के करीबी ज़राए सिर्फ इमरान खान पर इल्ज़ामात आयद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर भी सियासी फैसले करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इसकी मज़ीद तफसीलात भी अब सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को उनकी हुकूमत में उनके करीबी साथियों की करप्शन का बता दिया गया था, मगर वो कुछ नहीं करते थे। सिर्फ यही नहीं, साबिक़ इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए अपने किरदार के एतराफ़ के साथ साथ कई दीगर अहम किरदारों का जिक्र भी कर रहे हैं, जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक़ DG जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल है। और इस वक्त इमरान खान का बयानिया यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें हुकूमत से निकलवाया, जबकि जनरल बाजवा का दावा यह है कि इमरान खान को तो इक़्तिदार ही हमने दिलवाया और उनकी हुकूमत के दौरान भी इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ मैनेज करती थी। मगर अब जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि साबिक़ इस्टेब्लिशमेंट ने यह तक एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान की दरख्वास्त पर उन्हें सादिक व अमीन करार दिलवाने के फैसले में ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट खुद मुलविस थी, बल्कि इस फैसले के लिए इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े अदल के इदारे सुप्रीम कोर्ट पर भी असरअंदाज हुई थी और मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को यह काम करवाने के लिए कायल किया गया था। ना सिर्फ कायल किया गया, बल्कि उन्हें इस काम के लिए 2 वकील भी फराहम किए गए थे। और इस एतराफ़ के बाद इमरान खान के 2 करीबी साथी जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने भी इस पूरे मामले की तस्दीक की है, ताहम साकिब निसार ने तरदीद कर दी है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि वो खुद को हरफन मौला समझते थे। उन्होंने ही अमेरिका में उनकी हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग करवाई। जनरल बाजवा की साजिश की वजह से अमेरिका नाराज़ हुआ और बिलाखिर उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। मगर जनरल बाजवा के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत उनकी नाकिस कारकर्दगी और गलत सियासी फैसलों की वजह से गई। जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद अपने एक और हालिया कॉलम में यह दावा किया है कि जनरल बाजवा ने उस्मान बुज़दार के मातहत सूबा पंजाब में होने वाली करप्शन की फाइल इमरान खान को दिखाई, मगर इमरान खान ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। और इमरान खान अहम सियासी फैसले खुद नहीं लेते थे, बल्कि बुशरा बीबी वो फैसले करती थी और इमरान खान उन फैसलों के ज़ेर असर थे। और माहौल ये था कि अगर बुशरा बीबी इजाज़त देंगी तो इमरान खान दूसरे मुल्क का दौरा करेंगे और बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म होते हुए बुलाएंगी तो इमरान खान मीटिंग से उठकर चले जाएंगे। जावेद चौधरी ने कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद ये दावा भी किया कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए 3.5 सालों में बरतानिया का दौरा नहीं किया, क्योंकि खातून अव्वल नहीं चाहती थी कि इमरान खान लंदन जाएँ और अपने बेटों से मुलाकात करें। और इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार बड़ी कोशिश करके 2021 में बरतानिया से वज़ीर आज़म का इन्विटेशन मंगवाया, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह दौरा अचानक मुलतवी कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को समझाने की कोशिश भी की गई, मगर वो नहीं माने और यूं बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि ये फैसले खातून अव्वल कर रही हैं और वज़ीर आज़म उनके ज़ेर असर हैं, और जब वज़ीर आज़म को समझाने की कोशिश की जाती थी तो उनका जवाब होता था कि बुशरा बीबी एक मुत्तकी और परहेजगार खातून है, ये 36 घंटे के रोज़े रखती हैं और बताने वाले एक दूसरे का मुंह देखकर खामोश हो जाते थे। यानी जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाई तूल पकड़ती जा रही है। आए रोज़ दोनों तरफ से नए दावे हो रहे हैं और एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इस लड़ाई का इमरान खान को कोई सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी इमरान खान हाथ मिलाना चाहते हैं, उनके ज़रिए ही आइंदा हुकूमत करना चाहते हैं और उनसे ही इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, इमरान खान साहब को फ़ौरन इलेक्शन चाहिए हैं और इसके लिए वो मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, मगर लग नहीं रहा है कि इमरान खान साहब को कोई मस्बत रिस्पॉन्स आ रहा है। परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि वो चाहते हैं टाइम पर इलेक्शन हो। कैसे मिलेंगे इलेक्शन? मैं तो शाहजेब साहब इलेक्शन की तरफ मार्च अप्रैल को शेड्यूल आता देख रहा हूं और पैगाम दे दिया गया है कि आप इस तरफ भी सोचें। मेरी जिंदगी के 16 वजारतों में मैंने पहली दफा इस मुल्क के सिपा सलार को नेवल हेडक्वार्टर में ये कहते सुना कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। कौमी सलामती की मीटिंग में उन्होंने फरमाया कि माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती का ज़ामिन है। ये समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि हसास और मुल्क के ज़िम्मेदारान और मुल्क के मुख्तदर हल्के सब जानते हैं कि मुल्क संगीन तरीन और गंभीर तरीन बुरान से गुजर रहा है और उनको भी ज़ाहिर है ये मुल्क अवाम के और अवाम फौज के और फौज अवाम की है और अवाम में से ही ये अजीम फौज है। सो उनको एहसास है कि ग्राउंड पे रियलिटी पे तपश है और पाँव जल रहे हैं गरीब लोगों के, मर रहे हैं आटे के लिए, मर रहे हैं दवाइयों के लिए।
رہے ہیں گلی گلی. بہت اگر یہ فروری مارچ میں چوک چوراہے میں کتا نہ ہوئی تو میں سمجھوں گا کہ شاید لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں گے. شیخ صاحب یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, 25% کی مہنگائی ہے, عوام کا بہت برا حال ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. مگر خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کرائے, مگر ساتھ ہی الزام لگا رہے ہیں کہ پنجاب میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کرانا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کچھ اور کر رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کی حکومت لانا چاہتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے خان صاحب؟ الزام بھی ان سے لگا رہے ہیں, امید بھی ان سے لگائے ہوئے ہیں. زیب میں آپ کو کیوں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں فوج کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. ابھی مجھے کہا ادھر سے اگر کل دھند ہوئی تو میں ملوں گا, دھند نہ ہوئی تو. اور ابھی ان کے سٹاف نے کل کا کہا کہ کل میٹنگ ہے. کن سے شیخ صاحب؟ کے خلاف آپ کے پروگرام میں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں. عمران خان کے خلاف بھی نہیں بول سکتا میں. عمران خان جو کہہ رہا ہے ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, وہ مقبولیت کی ایک جس کو نااہل کرنے کے لیے یہ دن رات کوششیں کر رہے ہیں. لیکن عوام میں عمران خان اگر کھمبے کو ٹکٹ دے گا تو کھمبا جیت جائے گا. اور ان 13 پارٹیوں اور نون لیگ کی سیاست دفن ہو چکی ہے, اور ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے, کچھ اور پڑے گا. یہ سب کل کس سے ملاقات متوقع ہے آپ کی؟ عمران خان سے اور کس سے؟ میرا تو 10 مہینے سے ادھر کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ عمران خان کا بھی ادھر بہتر رابطہ ہو. یہ میری خواہش ہے. میں عمران خان کو مجبور نہیں کر سکتا اس کی اپنی سیاست. مگر شیخ صاحب ظاہر آپ سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, آپ جی ایچ کیو کے معاملات کو بھی ماضی میں قریب سے جانتے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی قریب سے جانتے ہیں. یہ جو خان صاحب نے نیا محاذ کھولا ہے جنرل باجوہ کے خلاف, اب پرویز الہی کہتے ہیں نہیں وہ تو محسن ہے, صدر الوی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو محسن تھے, 2018 کے الیکشن جتوانے میں کردار ادا کیا, جہانگیر ترین بھی کہہ رہے ہیں. آپ خود کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال میں؟ دیکھیں میرے ساتھ باجوہ صاحب نے 3.5-4 سال نہ میرے ساتھ کوئی سیاسی بات کی, نہ میری سیاسی ملاقات ہوئی. عمران خان کا سوال جو ہے وہ دیکھیں میں ایک رسک لیتا ہوں باوجود اس کے کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں. لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں سب چینلوں کو اپنا چینل سمجھتا ہوں, کیونکہ مجھے بات کہنے کی آزادی ہے. مجھے بات کہنے کی آزادی ہے. 2 چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائفر حقیقت ہے, اور 2 چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف اس کو حکمرانی سے ہٹانے کے لیے سازش ہوئی, ووٹ بکے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے سازش کا آغاز نہیں ہوا, وہ یہاں سے ہوا اور جنرل باجوہ نے کیا, اور امریکہ کو بھی جنرل باجوہ نے میرے خلاف بھڑکایا, اپنی پی آر بنائی, وہ تو یہاں تک چلے گئے. شیخ رشید کی بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اتارنے میں طاقتیں موجود تھیں, مصروف تھیں, اور اس میں سامراجی طاقتیں بھی شامل تھیں, کیونکہ وہ ایک ایسا سٹینڈ لے رہا تھا جو کہ بہت ساری طاقتوں کو اور لوگوں کو قابل قبول نہیں تھا. اور شیخ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں سیاسی طور پر کہ یہ جو خان صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ اب ذاتی طور پر ہو گیا نا, جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے بھی جواب آ رہا ہے, خان صاحب کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں, یہ درست ہے؟ خان صاحب کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا اس سے؟ عمران خان سے براہ راست پوچھیں, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح. اپریل میں کتا ہو جائے گی, 9 جنوری سے IMF کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, جنیوے کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, MQM کا بھی پتہ لگ جائے گا, اور بھی 2-3 فیصلے جو ہے, کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کھیل میں نہ ہو, عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے. موجودہ حکومت PDM, نواز شریف اینڈ پارٹی, جو سیاسی طور پر 13 پارٹیاں دفن ہو گئی ہیں, جن کا سیاسی طور پر ووٹ نہیں, کوئی کچھ اور ان کو پڑے گا, وہ الیکشن کا عمران خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی, اس لیے اسے نااہل کروانا چاہتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے خان صاحب سروائیو کر پائیں گے یا نااہلی ممکن ہے ان کی؟ دیکھیں اللہ کرے وہ سروائیو کریں, اور مجھے امید ہے جہاں 9, 8, 10 مہینوں میں وہ مقدر کا سکندر ثابت ہوا ہے کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود, اور اس کی جان سے بھی انہوں نے جان لینے کی بھی کوشش کی ہے, اس کے باوجود وہ لنگڑاتا ہوا اور زخمی حالت میں بھی اسلام آباد پہنچا ہے, اور دن میں 6-6, 7-7, 8-8 گھنٹے وہ لوگوں سے مل رہا ہے, میٹنگ کر رہا ہے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس اللہ اس کو وہاں تک یہ لے کے آیا, آگے بھی اس کو لے کے آئے گا. یہ الیکشن شاہ زیب عمران خان کا, یہ چین کریں پی کریں, اللہ کو پتا ہے میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن میں عوام میں جس تودے اور گڑھے میں ہم گر رہے تھے, اس تودے اور گڑھے میں خدا نے ان 13 پارٹیوں اور نون لیگ کو تو بہت ہی بالکل زمین بوس کر دیا. اور شیخ صاحب جو الیکشن کا راستہ ہے وہ سیاسی طور پر ہی نکل آئے گا, عمران خان صاحب ہی نکال لیں گے, یا آپ کو خیال میں اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے گی اور وہ بھی حکومت کو الیکشن کے لیے کہے گی؟
آپ دیکھیں پارلیمانی زبان میرے سے تو کہہ رکھے نا، دعا اور دغا میں ایک نقطے کا، وہ کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے مارم سے مجرم کر دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہے کہ پاکستان اپنے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، جس کو انہوں نے پارلیمان میں یہ کہا کہ نازک موڑ پہ گزر رہا ہے۔ مجھے الیکشن کا راستہ نکلتے نظر آ رہا ہے اور مجھے انتخابی شیڈیول ملتا نظر آ رہا ہے مارچ اپریل میں، اور اسی سال الیکشن ہو۔ اور کیونکہ شیخ صاحب اس اسٹیبلشمنٹ نے قریب سے دیکھا ہے، خان صاحب کو کام کرتے دیکھا ہے، آپ کے خیال میں وہ خان صاحب کو پارٹ آف دا پرابلم سمجھتے ہیں یا پارٹ آف دا سولوشن سمجھتے ہیں؟ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے جناب۔ لیکن نا لوگوں نے یہی لوگ تھے جو آج حکمران ہیں، جن کی لوگ آج شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ان کو دوبارہ لے کر آئے، یہاں گنگو تیلی کو لے آتے، چیرے بلیٹ کو لے آتے، شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے، لوگ یہ نہ ہوتے ان کی شکلیں دیکھ کے چینل بدل دیتے۔ مگر شیخ صاحب جب آپ خان صاحب سے ملتے ہیں، آپ کے خیال میں کچھ سیکھا ہے جو دور تھا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار کم تھا، جنرل باجوہ چیزیں چلا رہے ہوتے تھے، مگر وہ ایک دفعہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ان کے ساتھ مل کے اس حکومت کو بھی نکالے اور پھر ان کے ساتھ مل کے حکومت بھی کرے، اپوزیشن کا خاتمہ بھی ہو، اور کس طریقے سے ان کو مافیا کہہ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کام بھی انہی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ دوبارہ سیکھا ہے کچھ انہوں نے؟ عمران خان نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، اور اس نے اس 10 مہینوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سارے جگادری اور جگاڑ لگانے والے اور سارے ساتھی کے ساتھ تاش کھیلنے والے اور سارے ساتھی سارے اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اسی لیے اس کی جان لینا چاہیے، اسی لیے اس کو نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، عزتوں کے فیصلے اور آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء۔ اس وقت پرویز الہی وہی کریں گے جو عمران خان کہیں گے یا کہیں اور کی سنیں گے؟ دیکھیں عمران خان یہ سارے لوگ اپنے بچوں کی اور نوجوان نسل کی سیاست کر رہے ہیں، ان کی سیاست مستقبل کی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ مجھے امید ہے کہ عمران خان کے ساتھ سیاست کریں گے۔ میں امید ہی کر سکتا ہوں اور میری دعا بھی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کریں، اور بے شک اس میں انہیں کہیں اور سے کچھ اور کہا جائے، اگر کہا جائے۔ میرا خیال ہے کہ دیکھو شاہزیب، ہر روز کہنے کے لانے کی بات نہیں ہوتی۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ ٹیلی فون آ رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ بغیر نمبروں کی کال آ رہی ہے۔ اعظم سواتی کی بھی بل، ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ ہمیں جو تبدیلی ہوئی ہے ہماری عظیم اور شہادتی دستوں کی اور ہمارے مجاہدوں کی، ہمارے غازیوں میں جو قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے، اس قیادت کی تبدیلی نے جو 2 جملے بولے ہیں وہ ہر ذی شعور کو سمجھ آنے چاہیے۔ نمبر 1 کہ پاکستان نازک ترین جگہ پہ پہنچ گیا، نازک ترین موڑ پہ پہنچ گیا۔ اگر کوئی اندھا بے وقوف کم عقل ذہنی پستی کا شکار کج فہم اور باعث آدمی چیف آف آرمی اسٹاف سپہ سالار ایٹامک ملک کے بیان کو نہ سمجھ سکے تو میں اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت بدلنے کے بعد اس وقت جو نیوٹرل ہے وہ واقعی ہیں، کالز نہیں آ رہی ہیں، کوئی مداخلت نہیں ہے ان کی؟ کوئی نہیں آ رہی، کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کال آئی، کل کا مجھے پتا۔ اور ویسے بھی آپ کوئی مداخلت نہیں دیکھ رہے ابھی تک؟ دیکھیں پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہو تو پردے کے پیچھے طریقے اور سلیقے سے، اشارے کناتوں سے انہوں نے ملک کو بچانا ہے، کیونکہ جتنا یہ ملک پاکستان کا ہے اتنا ہی عمران خان کا ہے، اتنا ہی عظیم پاک فوج کا بھی ہے۔ سو ہمیں راستہ نکالنا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کا نام ہی ریاست ہے، یہ عظیم فوج عوام میں سے ہے، اور عوام کی اسے فکر ہونی چاہیے اور ہے، اور پاکستان کی انہیں فکر ہونی چاہیے اور ہے۔ شیخ صاحب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی مداخلت نہیں ہے تو پھر آپ بھی عمران خان صاحب بھی مداخلت کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں نا، کہ مداخلت کر کے الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جائیں؟ پاکستان ان کا بھی ہے، ان کو فکر ہونی چاہیے۔ سیکھا کیا ہے؟ اگر آپ دوبارہ بھی مداخلت ہی چاہتے ہیں، خان صاحب بھی دوبارہ ہی مداخلت چاہتے ہیں، تو ملک نے کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ غلط نہیں چاہتے وہ، دیکھیں جب 13 پارٹیاں قبضہ کر چکی ہوں اور ناجائز قبضہ ہو اور قبضہ ناجائز طریقے سے کیا ہو، رات کو حلف اٹھاتے ہیں، صبح ان پہ فرد جرم لگنی ہو، یہ گینگ آف 3 جو ہے جن کو مسلط کر دیا گیا ہو، تو اگر وہ دل کی بھڑاس نکالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب علی ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے، اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی بات جو ہے اس کو کہنی چاہیے، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ ایک بہت پارٹی لیڈر ہے، اس کو اپنے سوچنے کا انداز ہے، شیخ رشید کے اپنے سوچنے کا انداز ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان
برا نہیں کر رہا اور میرے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ درست کا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور شیخ صاحب اگر ایک سوال کا میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ ثاقب نثار صاحب کو بھی بہت قریب سے جانتے تھے، آپ کا انٹریکشن رہا ان سے، اب یہ ایک اور نئی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 2018 میں بھی فیسیلیٹیٹ کیا، بیلنس کرایا، جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی ہوئے، اور پھر عمران خان صاحب صادق الرمین قرار پائے، سب میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی۔ پتا مجھ سے بڑا سوال ہے، میرے سائز کا سوال کرے، میں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں، عوامی مسلم لیگ ایک سیٹ کی پارٹی ہے، نہ کسی شہر میں ہے نہ ممبرشپ ہے، ایک سیٹ میں قلم دواد سے لڑتا ہوں اور اسی پہ سیاست ختم کروں گا۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صحیح کھڑا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب تک یہ لڑائی جاری ہے۔ جب وہ بہتر پوزیشن میں ہو جائے گا پھر میں اپنا فیصلہ خود کرنے میں آزاد ہوں، لڑائی کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ شیخ رشید صاحب بہت شکریہ۔ ایک اور الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ کہ اسٹیبلشمنٹ کراچی میں ایم کیو ایم پاک سرزمین پارٹی کو متحد کرا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ آج اس حوالے سے انہوں نے اہم اعلان کرنا تھا، پھر اچانک اجلاس ہی منسوخ ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، کون پیچھے ہے، بات کریں گے بریک کے بعد۔ انتخابی سیاست میں مسلسل زوال اور ناکامیوں کے بعد ایم کیو ایم نئے سرے سے صف بندیاں کر رہی ہے اور اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر ایم کیو ایم سے الگ ہو کر بننے والی پاک سرزمین پارٹی کو دوبارہ اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان اور قیادت کے درمیان تیزی سے رابطے ہو رہے ہیں اور مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کل رات ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی وفد کے ہمراہ پی ایس پی کے مرکز پہنچے اور ملاقات میں ایم کیو ایم کے وفد نے پاک سرزمین پارٹی کو ایم کیو ایم میں شمولیت اور بلدیاتی الیکشن سے متعلق 9 جنوری کے اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت بھی دی، اور بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے جلد مثبت جواب دینے کا بیان دیا۔ پھر آج اس حوالے سے پاک سرزمین پارٹی کا ہنگامی جنرل ورکرز اجلاس بلایا گیا جس میں پی ایس پی کے ایم کیو ایم میں انضمام اور 9 جنوری کے احتجاج میں شرکت کے حوالے سے کارکنوں سے رائے لی جانی تھی، مگر اچانک یہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور مزید یہ کہ مصطفیٰ کمال کن شرائط پر پی ایس پی کے ایم کیو ایم میں انضمام کے لیے راضی ہوئے ہیں اور کیا یہ سب کسی کے اشارے پر تو نہیں ہو رہا ہے، اس سب پر بات کریں گے خود پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ۔ آج آپ کا اجلاس تھا، ظاہر خالد مقبول صدیقی صاحب آئے، اس سے پہلے گورنر سندھ آئے، دعوت آپ کو دے دی گئی ہے، یہ بھی آپ کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں ایم کیو ایم جوائن کرنے کے لیے بھی راضی ہیں، تو کیا نہیں طے پا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے کیا عہدے ہوں گے، کیا شرائط ہوں گی، یہ نہیں طے پا رہا؟ دیکھیے شاہزیب بھائی، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہمارا خالد مقبول صدیقی بھائی کے آنے سے پہلے صرف 2 آفیشیل کانٹیکٹس تھے۔ وہ گورنر سندھ ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ملنا چاہ رہے تھے، اور ایک دفعہ ہمارے پاس آئے تھے، اور پہلی دفعہ آفیشیل کانٹیکٹ کل گزرے ہوئے کل خالد مقبول صدیقی بھائی آئے تھے اپنے وفد کے ہمراہ، اور انہوں نے کھلی بات کی اور مناسب بات کی۔ ہم نے پہلی دفعہ خود کو الاؤ کیا ہے کہ ہم یہ سنیں یہ ساری باتیں نا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آج جو شہر کے حالات ہیں اور یہاں پر جس طرح سے جو حکمراں جماعت ہے وہ اس وقت اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر اس شہر کو وہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر سکتی ہے، وہ لے سکتی ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے لوگوں کے دل تو جیتے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی ایڈمنسٹریشن سے چاہتے ہیں کہ وہ پاور سے وہ لیں۔ یہ وہ تمام چیزیں جس کے بڑے آگے آئندہ آنے والے سالوں میں، بہت سارے سالوں میں اس کے اثرات ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم سب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی ذاتی سیاست اور پرسنل ایگو سے باہر اٹھ کر جو ہے وہ اجتماعی فائدے کے لیے کچھ فیصلے کرنے چاہیے۔ بالکل اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 23 اگست 2016 کو جب ایم کیو ایم پاکستان بنی اور پی ایس پی اس کی 6 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے بن چکی تھی، تو ایک جو اردو بولنے والا بہت بڑا سیگمنٹ ہے یہاں پر، اس کا ووٹ بینک اسپلٹ ہوا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ خاموش بیٹھ گئے ہیں۔ یقیناً اس پہ جو ہے وہ جو ایم کیو ایم کے ہمارے دوست ہیں اس کی ان کی ڈفرینٹ ان کی رائے ہوگی یا مختلف ان کی آرا ہوگی، لیکن ہم سے لوگ ملتے ہیں سالوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ ڈیفینیٹلی پہلے جب ہم آئے تھے اس وقت کے مسائل کچھ اور تھے، آج کے مسائل کچھ اور ہیں۔ تو آج کی کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پہلی دفعہ یہ سننا شروع کیا، الاؤ کیا لوگوں کے ہم سے وہ بات کر سکیں، اور پھر ہم نے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر، میں آئی شوڈ بی دا لاسٹ پرسن جو کہ یہ ایون سنے یہ والی بات، کیونکہ میں نے کھل کر مخالفت کی ہے ایم کیو ایم کی، لیکن میں نے منافقت نہیں کی، اور آج میں اگر مفاہمت چاہتا ہوں تو میں بھی بالکل اس میں منافقت نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے کوئی جو ہے شرائط عائد نہیں کی، اور جو آپ نے پہلے بات کی کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں، یہ ہماری تو ابھی فارمل کل پہلی میٹنگ ہے ہوئی تھی ہماری، اور ابھی بہت ساری چیزیں
طے ہونا یقیناً باقی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کچھ شرائط نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لاک، کوئی خدا نخواستہ شرائط نہیں ہے، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس سے گزر جائیں گے تو فیصلے کریں گے۔ مگر مصطفیٰ کمال صاحب، پریکٹیکلی بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر پارٹی کے سربراہ ہیں تو کیا آپ اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے میں ایک عام ورکر کے طور پر یا کارکن کے طور پر آ جاتا ہوں، عہدہ نہیں چاہیں گے آپ؟ انیس قائم خانی صاحب کوئی عہدہ نہیں چاہیں گے اگر آپ قبول کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی؟ دیکھیے شاہ زیب صاحب، ایسا ہے کہ بہت ساری باتوں کا میں اس لیے بہت دنوں سے جواب دے ہی نہیں رہا ہوں، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اور اس جواب دینے میں ایسا ہے کہ پھر ایک تلخی پیدا ہوتی ہے، پھر جواب پہ پھر جواب آئے گا، پھر اس کے بعد جواب آئے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ دیکھیے مصطفیٰ کمال یعنی اس قائم خانی کو نا عہدوں کی ہم عہدے ہمارا جو ہے وہ کیریکٹر نہیں بتاتے، ہم اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہماری ذات جو ہے وہ کافی ہے۔ عہدوں کو شاید ہماری ضرورت ہوگی، ہمارے ناموں کی، ہمارے ناموں کو، ہمارے کردار کو جو ہے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی عہدہ ہم سے کچھ نہیں کرا سکتا، ہم نے ہماری ایک لیگیسی ہے کام کی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کی کوئی شرائط نہیں ہے، یا ہمیں کوئی کسی نے لوگ اکثر آتے ہیں، میں سنتا ہوں وہ بات کرتے ہیں لوگ کہ بھئی ایسے آنا ہوگا ویسے آنا ہوگا، یہ تو بیٹھ کر بات ہوگی، ابھی وہ پروسیس آیا نہیں ہے، ابھی تو ایک پلین سی ایک دعوت ہے اور انہوں نے ہم نے اپنی کنسلٹیشن شروع کی ہے کہ بھئی اس پروسیس کو ہم آگے بڑھائیں اور اس کنسلٹیشن کے بعد ہم اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمیں کسی نے بیٹھ کر کہہ دی ہوگی کہ فلاں یہ آپ یہ کریں گے، وہ یہ کرے گا اور ہم ایسے کریں گے، اس طرح کی ابھی کوئی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی ہے۔ مگر یہ کہا تو جا رہا ہے کہ کسی نے بیٹھ کر کہا ضرور ہے اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ الزام پاکستان تحریک انصاف لگا رہی ہے کہ آپ سب کو اسٹیبلشمنٹ ملوا رہی ہے۔ دیکھیے شاہزیب بھائی، ایسا ہے کہ 2019 کی بات ہے یہ، اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے 8-10 مہینے ہی ہوئے تھے شاید، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے 10 مہینے مجھے کہا، 10 مہینوں تک مجھے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی میں مرج ہو جاؤ، اور 10 مہینے لگے، 6 سے 8 میٹنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک میٹنگ میں ہم نہیں مانے تو انیس قائم خانی صاحب کو بلا کر بھی کہا گیا کہ بھائی ان کو سمجھائیں۔ تو جہاں تک بات اسٹیبلشمنٹ کے کرانے کی، تو نئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرا رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی تو ہم نے ان کے سامنے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی تو ہم نے ان کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھیں، اور اسٹیبلشمنٹ پھر یہ نہیں کرا سکی، تو ہم سے اسٹیبلشمنٹ نہیں کرا سکتی کوئی چیز۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ دیکھیے آج کے حالات ایسے ہیں، آج کی سچویشن ایسی ہے کہ کراچی میں انسانوں کو زندہ رہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنی سیاست میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بہتری آ سکتی ہے تو یقیناً میری ذات کو، میری ایگو کو اس سے جو ہے وہ ٹھیس پہنچ رہی ہے، مجھے جو ہے وہ اپنی کہی ہوئی باتوں کو، مجھے یاد ہے کہ آپ مجھے میرا کلپ چلائیں گے، میری باتیں سنائیں گے، بٹ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر 3 کروڑ لوگوں کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ کمال یہ تمام پین سہنے کے لیے تیار ہے، اس سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے، مگر مصطفیٰ کمال صاحب، ان وجوہات کی بنا پر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت 2018 کے الیکشن میں ایک بڑا چیلنج دیا پاکستان تحریک انصاف نے ایم کیو ایم کو، اور اس کے بعد ابھی تک بھی دے رہی ہے۔ 20 لاکھ ووٹ لیے تھے 2013 میں، کوئی 6,15,000 ووٹ رہ گئے متحدہ قومی موومنٹ کے، آپ بھی کوئی 1,61,860 ووٹ لے پائے۔ تو آپ اپنے سروائیول کی دونوں جنگ لڑ رہے ہیں یا شہر کے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں جب دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر مجھے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہو نا تو میں پھر متحدہ قومی موومنٹ سے کیوں بات کروں، یہاں پر جیتی ہوئی جماعتیں ہیں اس کے ساتھ جا کر بات کروں اور وہاں سے جا کر جو اپنی مراتیں لوں۔ اور آج کیا ہر وقت میں نے آپ کو بات 2019 میں پی ٹی آئی جو عروج پر تھی اور وزیر اعظم ان کے تھے اور سب چیزیں سب چیزیں میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا اور میں لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت کے جو سیاسی لوگ تھے جنہوں نے جو ساری چیزوں میں انوالو بھی تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ بس مٹھائی کا ڈبہ جو ہے گاڑی میں باہر پڑا ہوا ہے، مصطفیٰ بھی آپ ہاں بولیں بس۔ تو یہ تحریک انصاف والے کہتے تھے نہیں ہوتی، اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہوتی۔ مطلب ایک منٹ میں اس کو ذرا اسٹیبلشمنٹ آپ سے کہتی رہی کہ جی آپ تحریک انصاف کے ساتھ چلیں اور جوائن کریں، اور اس کے لیے تحریک انصاف کے رہنما بھی آپ کے پاس آتے تھے کہ مٹھائی کا ڈبہ گاڑی میں پڑا ہے، آئے ہمارے ساتھ آ جائیں۔ جی انہی جگہوں پہ شاہزیب بھائی، انہی جگہوں پہ ان کے رہنما بھی آئے ہیں ایک آدھ دفعہ، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ آ کر ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کریں اس طرح۔ کوئی نام تو بتائیں، جگہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جگہوں پر آئے، نام بھی بتا دیں کوئی۔
نہیں اب بس میں تو آپ کو اس کانٹیکسٹ میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، نہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں ہونا تو ہم یہ کر رہے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر جو انوالو نہیں ہے، مگر خواہش ہے ان کی، ریفرنس بتایا کہ 2019 میں تو بہت پاور خواہش نہیں ہمارے پاس اس طرح کی کوئی، دیکھیں میں نے تو نہیں مجھے میرے پاس اس کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، مجھ سے تو نہیں بات ہوئی کہ اپنی وہ خواہش بتائیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان تمام حالات کے اوپر، اور میں ابھی سے نہیں، میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس شہر کے لیے کوئی بھی آگے چلے گا، اس شہر کے ایشوز کے اوپر ہمیں آواز لگائے گا، ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، میرا ریکارڈ پہ میری ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو اس کے اندر کوئی اور چیز اس کے اندر انوالو ہے، اور جہاں تک ہماری بقا کی آپ نے بات کی، میں اگر بقا کی بات ہو تو دیکھیں میں کسی جیتی ہوئی پارٹی، کسی بڑی پارٹی میں جا کر اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی ڈیل کروں یا بات کروں، اللہ کا شکر ہے پی ایس پی کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے کہ ہم جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ اس کا نقشہ، اس کی سیاست جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ مگر ایم کیو ایم کوئی رائزنگ فورس تو ہے نہیں، ایک ڈکلائننگ فورس ہے، اور الیکشنز کے بعد بائی الیکشنز ہو نظر آ رہا ہے اب تو کہ ایم کیو ایم ایک مسلسل ڈکلائن کی جانب گامزد ہے، کیا ہو جائے گا اگر آپ لوگ مرج کر بھی لیں، کیا ہو جائے گا؟ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہے، اور یہ شہر آخری دفعہ ہمارے ہاتھوں سے بنا تھا، اور ہم نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی ہماری آرگنائزیشن میں لوگ ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو یہ امید دلوائیں کہ نہیں وی آر سیریس، اور اگر لوگوں کے دماغ میں اگر یہ بات ہے کہ بھئی اسپلٹ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نالا ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہے، تو ہم یہ والا although کہ اس کی آرگومنٹس بہت ساری ہیں، میں دیتا رہا ہوں 7 سالوں میں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھائی میں مان لیتا ہوں بات کہ بھائی چلیں بھائی اس پہ تو یہ ہم کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس لیے ہم نے یہ بات سنی، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی اگر کسی اور کے پاس اس شہر کا حل ہوتا تو لوگ ہیں نا اس وقت حکومتوں میں کر لیتے حل، پی ٹی آئی حکومت میں رہی ہے، پیپلز پارٹی ابھی بھی حکومت میں ہے، اور لوگوں کے پاس یہ سارا شہر رہا ہے تو یہ کر لیتے حل، تو آخری دفعہ تو یہ شہر مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے بنا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں شہر کے لیے، میری پارٹی شہر کے لیے پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے، اس لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ صاحب ایک اور شکایت ہے ایم کیو ایم کو، اور وہ الطاف حسین صاحب سے ہے کہ جی وہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، ظاہر ٹرن آؤٹ کراچی میں اوور آل بھی کم ہے، اور اس کم ٹرن آؤٹ میں بھی ایم کیو ایم کو ووٹ کم پڑ رہے ہیں، تو الطاف حسین فیکٹر کو کیا سب مل کے بھی مائنس کر پائے، یا ان کے بائیکاٹ سے بھی فرق پڑتا ہے؟ آپ جب پریکٹیکلی اس سچویشن کو انالائز کرتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے الطاف حسین صاحب کا جو ہے وہ فیکٹر آج بھی وہ بھائی فون پہ بات نہیں کر رہے، سوشل میڈیا پہ تقاریر تو کر رہے ہیں، تو اور کوئی پابندی تو نہیں ہے، اور اگر کچھ 5000 لوگ اپنی زندگی جان دینے کے لیے نکل کر آ جائیں روڈ پر تو کون روکنے والا ہے ان کو؟ تو بھائی پہلے تو تھے، جب اس سے زیادہ سخت ترین آپریشن تھا 1992 سے لے کر 1999 تک، لوگ روزانہ 20 ایم کیو ایم کے کارکنان شہید ہوتے تھے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی تھی، تو آج کے جو ترم خان ہیں جو باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا وارئر بنے ہوئے ہیں، آ جائیں نا کراچی اور آ کر فیس کریں، کون منع کر رہا ہے ان کو؟ تو وہ سارا کچھ سب جو ہے نا وہ سب ختم ہو گئی ساری کہانی، اور لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے، پہلے ان کی کور پر لڑکا ہتھیار اٹھاتا تھا، مارا جاتا تھا، لاپتہ ہوتا تھا، ہم نے آ کر لوگوں کو آواز لگائی ہے، بھائی جب دور تھا، یہ آج جو ہم حشر دیکھ رہے ہیں، آج جو شہر پہ قبضہ ہو رہا ہے وہ کس کا کیا ہوا ہے؟ ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہوتے تھے، 4 دفعہ حکومت سے گئے، حکومت میں واپس آئے 2008 سے 2013 تک، اپنے ہاتھوں سے ان کے گورنر نے 2013 میں لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس سائن کر کے دیا ہے، سارے 2013 میں جو لوکل گورنمنٹ کا نیا یہ سارے الزامات تو درست ہیں، مگر ایک زمانہ تھا نا کہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر کارکن گھر سے نکلتے تھے اور شہری گھروں میں رہتے تھے، ایسی اسٹرائکس ہوتی تھی، اب کیا لوگ ان کے کہنے پر گھروں میں ہیں اور ووٹ کم پڑ رہا ہے، یا ان کے بائیکاٹ کا اثر نہیں ہے، ویسے ہی شہری مایوس ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے شاہزیب بھائی، کوئی ان کے بائیکاٹ کا اثر نہیں ہے، جب آپ محرومیاں انتہا پہ پہنچ جائیں گی، پینے کا پانی آ نہیں رہا صاف، اور گھر سے سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا، 2.5 لاکھ پیپلز پارٹی نے نوکریاں دی ہیں، ایک نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں ہے، پہلے کوٹا سسٹم تھا 40-60 کا، وہ 40% جو کوٹا ہے شہروں کا، اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کوٹے کو بھی نہیں دیتے، اور جعلی ڈومیسائل بنا کر اس شہر کا حق جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، آپ یہاں پر جو ہے وہ رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کوئی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، ہسپتالوں میں دوا نہیں ہے، اسکول
میں تعلیم نہیں ہے. اس ماحول میں اگر کوئی گالی بکے گا فون کر کے یا سوشل میڈیا پہ اور تیز آواز کر کے بات کرے گا تو ہر آدمی اس کی طرف جائے گا. 3 کروڑ کی آبادی ہے, ہر گلی میں آگ لگانے والے بندے موجود ہیں, ہر گلی میں جو ہے وہ ڈپریس قسم کے لوگ موجود ہیں. تو یہ کوئی پاپولیرٹی, بھائی پلان کیا ہے؟ آپ کے پاس 40 سالوں سے جان دینے والے, کھانے دینے والے, ووٹ دینے والے, پیسے دینے والے لوگ موجود تھے نا, کہ حاصل ہو جانا چاہیے. 3 نسلیں تباہ کر کے کچھ فیوچر کے لیے حاصل ہو کر لینا چاہیے تھا نا. جب وہ نہیں کر سکے, جب جان دینے والے لوگ تھے, ہم جیسے لوگ جڑے ہوئے تھے, تو آج جو ہے وہ کون سننے والا ہے؟ جنریشن چینج ہو گئی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ پیالی میں طوفان کریٹ کر دینا نا بڑا آسان ہے. بھائی آ جائیں نا, آ کر جو ہے وہ فیس کریں, آ جائیں, لینڈ کریں, چھوڑیں. اب بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. معیشت کے حوالے سے آج اہم اعلانات سامنے آئے ہیں, کیا ان پر عمل ہوگا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے اور دوسری طرف ملک کی معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے, کیونکہ حکومت مشکل فیصلے کر کے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے عمران خان بھی مان رہے ہیں کہ IMF پروگرام میں جانے اور سخت فیصلے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, مگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ سخت فیصلے اور معیشت کی بقا صرف نئے الیکشن کے بعد نئی حکومت کے ذریعے ہی ممکن ہے. اور آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پھر دعویٰ کر دیا ہے کہ سعودی عرب سے $3 ارب چند دن میں آ جائیں گے. اب سے 1 ماہ پہلے بھی اسحاق ڈار نے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ 2 ہفتے میں سعودی عرب سے $3 ارب آ جائیں گے. آج اسحاق ڈار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ IMF پروگرام پورا کریں گے اور اب 9th اور 10th ریویو کو ملا کر IMF سے پیسے ملیں گے. 9th and 10th ریویو مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی کمبائنڈ, کیونکہ 31 دسمبر گزر گیا ہے. اب یہ 9واں آگے کریں, پھر جائیں, پھر آئیں, میرا خیال ہے. But obviously it is up to them. I would do my best inshallah with my team that we complete the second program also. مگر IMF سے پیسے لینے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہیں اور وہ عمران خان کے مطابق الیکشن کے بعد ہی ممکن ہے. اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے. پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے, یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے پھنستے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے, IMF پہ جانا پڑے گا. تو ان کی کنڈیشنالٹیز, اور یہ جب IMF نے ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو, یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. راستہ سب سے پہلا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو اس کے جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما احسن اقبال صاحب موجود ہیں. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب, آج آپ نے بھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی. کل تحریک انصاف نے آپ کے 8 ماہ کو چارج شیٹ کیا, آج آپ نے ان کے 4.25 سال کو چارج شیٹ کیا. بٹ دا پرابلم از واقعی فیصلے کرنے ہیں, مگر آپ لوگ فیصلے نہیں کر رہے ہیں. تو کیا واقعی الیکشن حل ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ وہی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ نہیں ہے کہ IMF کے پروگرام میں داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا. ہم آلریڈی IMF کے پروگرام میں شامل ہیں. خان صاحب IMF کے پروگرام سے ہمیں نکال گئے تھے اور ہمیں کافی سخت فیصلے کیے اور IMF کے پروگرام کو بحال کیا. بات یہ ہے کہ جو خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک کوگمائر میں ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک 6 مہینے کے اندر, یہ کوئی ایک گاؤں یا بستی تو نہیں ہے جس کی معیشت 6 مہینوں کے اندر کوگمائر میں آ جائے. اس کو کوگمائر میں پھینکنے کے لیے 4 سال اوور ٹائم خان صاحب نے کام کیا ہے. 2017-18 میں پاکستان میں ایک فیل گڈ فیکٹر پیدا ہو گیا تھا. سی پیک جو ہے وہ جوبن کے اوپر جا رہا تھا, پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی. اب خان صاحب نے 2018 میں آ کے ان تمام پالیسیز میں کیڑے نکالے, پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی کہ ہم بہت کرپٹ ملک ہیں, ہم بہت منی لانڈرنگ کرتے ہیں. پاکستان سے غیر ملکی سرمایہ کار بھاگ گئے, چائنیز سرمایہ کار چلے گئے اور پاکستان کو وہ ایک لال کے اندر یا ایک کساد بازاری کے نتیجے میں پہلے سلو ڈاؤن کیا اور اس کے بعد پھر پاکستان کی معیشت کے جو فیصلے انہیں کرنے چاہیے تھے, جب انٹرنیشنل سطح کے اوپر تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی تھیں, انہوں نے اپنی ڈوبتی کشتی کو دیکھ کے ملک کے اندر ایک چھید کر دیا جس سے کہ ہم اس کرائسس میں پھنس گئے. مگر ایسے نہیں بات ہے کہ آپ کو موقع ملا نا, اب 8 ماہ کا ٹائم بہت ہوتا ہے اور آپ لوگ ظاہر ہے یہ سارے حالات دیکھ کر آئے تھے اور آپ پلاننگ منسٹر رہے ہیں, معیشت کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت تو ڈیولپمنٹ فنڈ کے بھی پیسے نہیں ہیں, $5.8 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. آپ متعدد دفعہ وزیر رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مشکل حالات کبھی نہیں تھے, مگر آپ فیصلے نہیں کر رہے ہیں. نہیں, فیصلے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فیصلے کریں گے, لیکن ہمارا اتنا تو حق ہے کہ ہم کوشش کریں کہ فیصلوں کو
ہم نیگوشیٹ کریں جس حد تک ملک کے مفاد میں ہے، لیکن اس کے بارے میں پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں، فارن فائنانس منسٹر کہہ چکے ہیں، ہم سب کہہ چکے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے اسے مکمل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، آج فائنانس منسٹر نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جون کے اندر وہ بہت قابل اطمینان سطح کے اوپر آ جائیں گے، ہم پاکستان کے لیے فائنینسنگ کو ارینج کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ زیب، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی اس وقت ہم تھیراپی کر رہے ہیں، اگر پاکستان ایک بہت کرائسس سے گزر رہا ہے، جو عمران خان صاحب کا فارمولہ ہے کہ فوراً الیکشن کرا دیے جائیں، تو کیا ہمارے پاس اتنی پسلی خان صاحب نے چھوڑی ہے کہ اس سطح پہ ملک 4 مہینے کے لیے بے یقینی میں چلا جائے، ملک کے پاس کوئی حکومت نہ ہو، چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی؟ پھر خان صاحب خود ہی آئینی ادارہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کے ذریعے فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے ذریعے ہوگا۔ اگر آپ اس فیصلے کو وائلیٹ کریں گے، صوبہ سندھ جو آپ کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جون میں پتہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے آج 7 پریس کانفرنس کی ہے وزیر خزانہ کے، اور ظاہر ہے اس سے پہلے آپ کو بریفنگ بھی اس حوالے سے ملی ہوگی، جب وہ دسمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسے ہوں گے اور پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے بھی اس ماہ میں آ جائیں گے، چند دن میں آ جائیں گے، تو کیا آرمی چیف سے توقع ہے کہ وہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس کے بعد پیسے ملیں گے سعودی عرب سے ہمیں؟ دیکھیے، پاکستان کے جو قریبی دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پاکستان کی اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں گے اور مدد کریں گے۔ آرمی چیف کے جو دورہ ہے یقیناً اس سے ایک نئی قیادت ہے، پاکستان اور سعودی عربیہ کا سیکیورٹی کوآپریشن کا بھی ایک ریلیشن شپ ہے، اس میں مزید ایک تقویت آئے گی۔ البتہ میں یہ بات یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے ایک 5E فریم ورک بھی لانچ کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر سال تو اپنے دوست ممالک کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، پاکستان کی معیشت کا 75 سال کا اگر آپ تجزیہ کریں، ہماری کمزوری اور ناکامی صرف ایک وجہ سے ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنا سکے۔ ہماری جتنی باقی ٹرم ہے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کو ایک ایکسپورٹنگ نیشن بنانے میں پورا ایک سٹرکچرل ریفارم کا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اس کے ذریعے وہی مستقل حل ہے، ہم ڈالر کنزیوم کرتے ہیں لیکن ڈالر ارن نہیں کرتے، ہمیں ڈالر کمانے کی صلاحیت ایکسپورٹ کے ذریعے بڑھانی ہے، اور پاکستان کے ایگریکلچر سے، پاکستان کی انڈسٹری سے، پاکستان کی مائننگ سیکٹر سے، ان میں بے پناہ اپرچونٹی ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کی، اسی کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح آئی ٹی سیکٹر جو کہ پاکستان کی نوجوان آبادی کا ایک بہت بڑا ڈیویڈنڈ ہے، اس کے ذریعے ہم اس میں بھی بہت فوکس کر رہے ہیں۔ ویسے بیماری کی تشخیص آپ نے ظاہر درست کی ہے، پاکستان کا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ڈالر کے لیکویڈیٹی کرائسس ہے، وہ ایکسپورٹ سے حل ہوگا، مگر اب مسئلہ یہ ہے اس میں اقدامات نظر آئے، جیسے آپ اقدامات ایسا لگتا ہے جو آپٹکس والے ہیں، 8:30 بجے مارکیٹس بند کر دو، 10 بجے شادی ہالز بند کر دو، 2 صوبوں نے منع کر دیا، اس کے بعد پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ سندھ میں بھی اس پر عمل نہیں ہوا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ زیادہ بہتر نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ کے بھی مسئلے ہیں کہ آپ 8 بجے کے بعد کہتے ہیں کہ جی فی یونٹ 10 گنا زیادہ قیمت ہوگی، جس نے کھولنی ہے دکان کھولے، جس نے ہال چلانا ہے چلائے۔ جی شاہ زیب، وہ بھی سیکنڈ فیز کے اندر وہی ہے، ہم پہلے فیز کے اندر نہیں چاہتے کہ کسی قسم کے سخت اقدامات ہوں، لوگوں کو کنونس کریں گے تاکہ ان کا بائی ان لیں۔ دیکھیے، اس کی 2 اہمیت ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو انرجی کرائسس ہے، تمام دنیا نے ان پروٹوکولز کو فالو کیا ہے۔ ہم کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے کہ جس کے پاس ان لمیٹڈ آئل ہے اور ہم جتنی مرضی بجلی چلائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بزنس مین اور ٹریڈر کو اس چیز کا احساس کرنا پڑے گا کہ اگر برطانیہ یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا، جرمنی نہیں کر سکتا، فرانس نہیں کر سکتا، امریکہ نہیں کر سکتا، تو کیا پاکستان اس سے زیادہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو دنیا میں ترقی کرنے والی قومیں ہیں وہ جلدی سوتی ہیں اور جلدی جاگتی ہیں۔ یہ جو لائف سٹائل ہے کہ ہم رات 2 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح 12 بجے تک سوتے ہیں، ہم اسے بھی بدلنا پڑے گا۔ جیسے پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے شادیوں کے فنکشن کو ریگولیٹ کیا تھا اور لوگ اس کے بعد اس کو اپریشیٹ کرنے لگ گئے، تو ہمیں اپنے بیہیویئر چینج بھی لے کر آنے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کے کلچر کے ساتھ مطابقت رکھیں۔ اور آپ کنونسڈ ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو آپ وزراء کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہم کنٹینیو کر لیں گے اور واقعی ہمارے پاس جون تک پیسے بھی آ جائیں گے، سعودی عرب سے بھی پیسے آ جائیں گے، کنونسڈ ہیں؟ کیونکہ ابھی تک یہ دعوے ہی ثابت ہوئے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوا ان پر۔ نہیں، اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ معلومات ہمارے پاس ہیں
اس وقت پاکستان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ بھی آن ٹریک ہیں، اور ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اپنے مفاد میں، اس لیے نہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے، جو بھی اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں، کچھ ہم الیکشن سے پہلے کریں گے اور کچھ جو دور رس ہیں وہ الیکشن کے بعد کریں گے۔ اب ہمیں پچھلے 75 سالوں کا جو بھی ہمارے اوپر بوجھ ہے اسے اتارنا ہے، اور ملک کو ہمیشہ 4-5 سال بعد 10 سال بعد اس سطح پہ نہیں لانا کہ ہم اپنے قرضے رول اوور کرا رہے ہوں، ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہوں۔ ہم نے جو ویژن 2025 بنایا تھا، اگر اسے 2018 میں ڈسرپٹ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا۔ یہ جو پولیٹیکل ڈیزاسٹرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو انسٹیبلٹی آتی ہے، اس کی آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ یاسین عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔